अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूट्रिशन टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया ख़ान। नाज़रीन, पाकिस्तान में ग़िज़ाइयत के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। कहने को तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको खुराक जो है वो नहीं मिलती है, जो लोग भूखे रह जाते हैं, या फिर जिनको अगर मिल भी रही होती है तो वो उनकी ग़िज़ा जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती, उनकी खुराक जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होती है। तो इस ग़िज़ा को हम लोग जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर करने के लिए फोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी करते हैं, हमने बहुत सी चीज़ों में देखा है। तो क्या ये फोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो दुरुस्त है भी या नहीं है, होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए? और अगर फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो उससे क्या वाकई जिन चीज़ों को हम लोग ऐड ऑन कर रहे होते हैं वो उसमें आ भी जाती हैं, उनके अंदर ऐड ऑन होता भी है या फिर नहीं होता है, या फिर किस मिकदार में होता है, जो क्वांटिटी एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए है वो पूरी होती है या नहीं होती है? उसके अलावा जो हम लोगों का ग़िज़ाइयत का जो एक मसला है वो हल क्यों नहीं होता? हम लोगों की ग़िज़ाइयत का मसला जो है वो हमेशा से चलता आ रहा है और आज तक इस चीज़ को हल नहीं किया गया। हल क्यों नहीं किया गया? हल कौन करेगा, कैसे करेगा? हुकूमत इसमें क्या क्या इक़दामात है जो उठाने चाहिए हुकूमत को, और हुकूमत को क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो वो बनानी चाहिए हैं या बनाई हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन हुई हैं या नहीं हुई हैं? इस सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्काइप पे मौजूद हैं डॉक्टर औरंगज़ेब, जो कि प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इसी चीज़ से आते हैं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी हम लोग खुद हैं जो फूड की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये फूड की प्रोडक्शन होने के बावजूद हमारे मुल्क में इतने मसाइल क्यों हैं खुराक के? ये बहुत अहम और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि कहने को तो हम कहते हैं पाकिस्तान एक फूड सरप्लस कंट्री है। हम बेतहाशा गंदम पैदा करते हैं, हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, हम चौथे या पांचवें बड़े मुल्क हैं मिल्क प्रोडक्शन में। हम सब्जियां और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, मील्स रेडी टू ईट एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी पॉपुलेशन में ग़िज़ाइयत की कमी के असरात बड़े साफ और बड़े वाज़ेह नजर आते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक फूड सरप्लस कंट्री में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज ये कैसे आती हैं? बिल्कुल। और ये इनमें सबसे बड़ा जो, जब मैं इस पे बात करता हूं और अक्सर जगहों पे ये बात होती है कि एक तो हमारी फूड हैबिट्स हमें मार गई। जी। हम वो कुछ खाते हैं जो हमें जायके में अच्छा लगता है, हम वो कुछ नहीं खाते जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत होती है। हम्म। फूड सिलेक्शन हमारी हेल्थ बेस्ड नहीं होती, टेस्ट बेस्ड होती है। एसेंशियल तो ये न्यूट्रिएंट्स जो आप सारी चीजें, डॉक्टर साहब, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आप कह रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है? ज़रा थोड़ा सा अगर आप बता दें। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे, जब हम ग़िज़ाई अज्जा को तकसीम करते हैं दो मेन ग्रुप्स में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जी। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमें ज्यादा मिकदार में जरूरत होती है और उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्तदार ग़िज़ाएं, आपके फैट्स यानी रोगनी अज्जा, और आपके प्रोटीन्स जी। यानी लहमियात। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं विटामिन, मिनरल्स। हम्म। अच्छा, इन चीजों की एक बैलेंस्ड कम्बिनेशन हमें खुराक में चाहिए होती है। जी। और बैलेंस्ड कम्बिनेशन के लिए आपको खुराक में मुख्तलिफ 9 किस्म के खाने लेने पड़ते हैं। जब हम पाकिस्तान के ऊपर की गई स्टडीज को उठाते हैं तो हमें कहने के तो हम ये कहते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, लेकिन दरअसल हम एक फूड के हिसाब से एक मोनोटोनस फूड के शिकार हैं। सुबह जो खाते हैं दोपहर को भी वही खाया जाता है, दोपहर को जो खाया जाता है शाम को भी वही खाया जाता है। जी। हमारी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 72% हमारी कैलोरीज और 65% हमारे प्रोटीन, ये हमारे प्लांट सोर्सेज से आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और और फिर एक फीकस गंदम की सिर्फ कंजम्पशन आप देख लें, हम्म। 300 ग्राम से ऊपर रोजाना सिर्फ
ویٹ فلاور ہماری کنزمپشن ہے، جس کو اگر آپ روٹیوں میں کنورٹ کر لیں تو پتہ نہیں کتنی روٹیاں بن جاتی ہیں. یہ تو ڈرائی آٹے کی بات کر رہا ہوں. تو ایک انسان کے ایک دن میں کھانے کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہوتی ہے، ڈھیروں ڈھیر کلو کلو کے حساب سے تو نہیں کھایا جاتا. اب اس کو اگر ہم ایک ہی قسم کی خوراک سے بھر دیں تو قدرت نے غذائی اجزاء کو مختلف خوراکوں میں تقسیم کیا اچھا، کہنے کا کیا مقصد یہ ہوا ہے ہے. کہ جو ہم لوگ 3 پورشنز میں کھانا کھاتے ہیں دن میں، تو وہ 3 پورشنز میں ہم نے صرف روٹی نہیں کھانی، باقی چیزوں کو بھی ایڈ کرنا ہے. باقی چیزوں کو بھی ایڈ کرنا ہے، اور اس کی ایک بڑی اچھی کمبینیشن، ایک فوڈ پیرامڈ ہم لوگ پروپوز کرتے ہیں. نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. پاکستان کی جو ڈائٹری گائیڈ لائنز ہیں آپ کو نیٹ پر وہ اویلیبل ہے، پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پر. اس میں یہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں خوراک میں کس طرح سے شامل کی جائیں تو آپ کی غذائیت بہتر ہو سکتی ہے. اچھا. ہم اب یہ چیزیں کچھ تو ہمارے کلچر ہے، ہم چپاتی ایٹنگ کلچر ہیں، کچھ وہ ہمارے اکنامک ریزنز بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اکنامک ریزنز بھی اس کا رول ہو کچھ نہیں ڈاکٹر کہ صاحب، یہ زیادہ تو مہنگی کچھ نہیں، یہ تو ہم لوگ کہیں گے کہ واقعی اکنامک ریزنز تو ہیں. ہر کوئی ہر قسم کی غذا افورڈ بھی نہیں کر سکتا نا. ہم ظاہر ہے ہم لوگوں کے یہاں پہ روٹی اتنی مشکل سے ملتی ہے تو ہم لوگ اسی کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر. اچھا، میں اس کے 100% ایگری نہیں کرتا، اچھا. کیونکہ بہت تھوڑے پیسوں میں آپ اگر ڈائٹ پلاننگ جانتے ہوں تو آپ بہت تھوڑے پیسوں میں اپنی فیملی کے لیے بہت اچھی ڈائٹ پلان کر سکتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ لیکن ہماری پریفرنسز دوسری طرف ہوتی ہیں، ہمارے پیسوں کا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور فوڈ ہمارا بس دال روٹی ملتی رہے تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ خوراک پوری ہے. خوراک مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے، خوراک مل رہی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مونوٹونس کھانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو دوسری چیزوں میں سے ہمیں غذائیت درکار ہوتی ہے، ہمارے تازہ سبزیاں ریگولر بیسس پہ ہمارے خوراک کا حصہ نہیں ہوتی، پھل ہمارے خوراک کا روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا سا ہی ہو لیکن وہ یہ چیزیں ہمارے اس میں شامل نہیں ہوتی، اس لیے ہم مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسیز کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسیز کا جب ہم لوگ شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو مسائل ہمیں بیماریاں لگتی ہیں وہ کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور وہ کس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں پھر؟ دیکھیں، یہ جو آج کل بڑی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ سٹنٹنگ ہے، 40% بچے جو ہیں وہ اپنے ریکوائرڈ جو ان کی ہائٹ ہے ان سے کم رہ جاتے ہیں. ویسٹنگ ہے، بچوں کا وزن نہیں بڑھتا. لو برتھ ویٹ ہمیں پایا جا رہا ہے. انیمیا بہت فریکوینٹ، بہت ہائی پریویلنس ہے بچوں میں، اور ان میں وائٹامن اور ڈی کی ڈیفیشنسی کے جو سمٹمز ہیں وہ ہمارے پاپولیشن میں پائے جاتے ہیں. زنک ڈیفیشنسی کے بے شمار اثرات ہوتے ہیں، وہ اس کو تو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں، نام لے لیتے ہیں، لیکن یہ دراصل مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز کی صرف میئریبل مینیفیسٹیشنز ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ یہ ڈیفیشنسیز اتنی وائڈ سپریڈ ہے، ایک تو بہت زیادہ ہیں. صرف ایک آدھ مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی ہوتی تو ہم کہتے چلو آیوڈین کی کمی ہے، آیوڈین ڈال دو. ٹھیک ہے. کبھی ایک زمانے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آیوڈین، آئرن اور وائٹامن اے کی کمی ہے. لیکن جب تھوڑی سی تحقیق بڑھی، جب اپنے وسائل سے اپنے ملک کے اندر لیبارٹریز اور کچھ انالیٹیکل فیسلٹیز بڑھی، تو آج ہم کہتے ہیں کہ صرف آئرن، آیوڈین، وائٹامن اے نہیں ہے، بہت سارے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جن کی ڈیفیشنسیز ہے. اور ڈیفیشنسی تھوڑی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. سیویئر ڈیفیشنسیز اور بہت وائڈ سپریڈ ڈیفیشنسیز. ایک پبلک ہیلتھ کا ایک اصول ہے کہ اگر 5% لوگوں میں آپ کو کسی مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی نظر آ جائے تو یوں سمجھیں کہ آپ کے ساری پاپولیشن اس مائکرو نیوٹرینٹ کے لیے ڈیفیشنٹ ہے. تو آپ ساری پاپولیشن کو کارپیٹ کور پرووائڈ کر دیں. کارپیٹ کور سے مطلب کسی کو بھی اس مائکرو نیوٹرینٹ سے دور نہ رہنے دیں. ٹھیک ہے. یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ جناب علی 40%، 50% جو بچہ کی عمر میں جو خواتین ہیں وہ 80% خواتین وہ وائٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وائٹامن ڈی کی کمی کے شکار ہیں، زنک کی کمی کی شکار ہیں. تو 5% سو کیا کہ ہم پتہ نہیں کس حد تک پہنچ چکے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خوراک میں یہ چیزیں ایک پلانڈ طریقے سے
ہاں ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہماری خوراک میں یہ چیزیں وہ شامل کی جائیں، اور ان کو خوراک کا حصہ بنانے کو جو ہم کہتے ہیں، جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فوڈ فورٹیفیکیشن. میں یہی کہنے لگی تھی ڈاکٹر صاحب آپ سے، بالکل یہی ذکر کرنے لگی تھی کہ اس کو اگر ہم لوگ فوڈ فورٹیفیکیشن سے ذرا لنک کریں تو فوڈ فورٹیفیکیشن کا پروسیس کتنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم لوگ ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پلان طریقہ جو ہے وہ ہم لوگ اس فوڈ فورٹیفیکیشن کے پروسیس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا پورا. ہو سکتا ہے دوسرے طریقے بھی ہیں. بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ خوراک میں ہماری تنوع ہو، جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا. مختلف نوع قسم کی جو خوراک کی چیزیں ہیں وہ ہماری روزمرہ کی خوراک کا حصہ ہوں. یہ نہ ہو کہ کبھی ایک مرتبہ کسی دن سلاد کھا لیے تو بس باقی دن سمجھے کہ چلو میں نے تو پرسوں سلاد کھایا تھا. یہ روزانہ کی ہماری خوراک کے حصے ہونے چاہیے. سلاد، فروٹ، یہ جو 6-7 فوڈ گروپس ہیں ان ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہماری روزانہ کی خوراک میں شامل ہو. اس کو کہتے ہیں ڈائٹری ڈائیورسیفیکیشن. ٹھیک ہے. اگر آپ خوراک کے مختلف چیزوں کو 10 مختلف گروپ میں تقسیم کر دیں، اور یہ ایک طریقہ ہے ڈائٹری ڈائیورسٹی سکور معلوم کرنے کا، تو اس میں سے اگر آپ 8 چیزیں روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم وہ استعمال کر رہے ہوں، یہ نہیں کہ ایک آدھ دن بلکہ مسلسل، تو آپ کا ڈائٹری ڈائیورسٹی سکور جو ہوتا ہے وہ 80% ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از دا منیمم یو ریکوائر فار اے ہیلدی ڈائٹ. اچھا منیمم ہے یہ، منیمم؟ جی یہ منیمم ہے کہ آپ کا ڈائٹری ڈائیورسٹی سکور جو ہے وہ 80 ہو. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس ایک اسٹڈی موجود ہے، ابھی بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں، 2017 میں ہوا ہے، اور ایک غیر ملکی فرم کے نگرانی میں یہاں پر پاکستان میں ہوئی ہے، اور اس کے اوور آل نتیجہ یہ نکلا، فیکٹ اس اسٹڈی کا نام تھا، اوور آل نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پاکستان میں جو ڈائٹری ڈائیورسٹی سکور ہے وہ لیس دین 5 ہے. اچھا. اب لیس دین 5 ڈائیورسٹی سکور کے ساتھ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان میں لوگوں کی غذائیت پوری ہوگی اور اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہوں گی. پیٹ بھر جاتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں، پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن وہ جو ہڈن ہنگر ہے، جو مائکرو نیوٹرینٹس کے لیے جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. تو ڈائٹری ڈائیورسٹی کا تو یہ ہے کہ اگر واقعی لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہو جائیں، اتنا نیوٹریشن ایجوکیشن عام ہو جائے، لوگ سمجھنے لگیں، تو شاید ڈائٹری ڈائیورسیفیکیشن از دا بیسٹ وے ٹو میٹ دا نیوٹریشنل نیڈز آف دا پاپولیشن. لیکن یہ گزشتہ 60-70 سال سے رائٹ سنس 1965 کئی قسم کے سرویز ہوئے ہیں، جائزے لیے گئے، سٹڈیز ہوئی، ریسرچ ہوئی، اور ہر جائزے، ہر سٹڈی، ہر ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ پاکستان میں مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسیز ہیں، پاکستان میں سٹنٹنگ بہت زیادہ ہے، ویسٹنگ بہت زیادہ ہے، میٹرنل انیمیا زیادہ ہے، بچوں میں انیمیا زیادہ ہے، زنک ڈیفیشنسیز ہے، وائٹامن اے ڈیفیشنسی ڈس آرڈرز ہیں، آیوڈین ڈیفیشنسی، پتہ نہیں کیا کیا. لیکن کچھ بھی نہیں بدلا. ہمارے جیسے لوگوں کے جو نیوٹریشن کے کچھ تھوڑے سے طالب علم ہیں، ایک نسل ریٹائر ہو گئی، اور ہم بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی ریٹائر ہو گئے، اور یہی کانفرنسوں میں اور میٹنگوں میں اور سرکاری اس میں. لیکن ابھی تک کوئی حل نہیں نکلے نا. حل نہیں نکلا اس لیے کہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، تھوڑی سی میں شاید اپنے لمٹ سے نکل نہ جاؤں. اسٹیٹ کی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے لوگوں کے جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا، لوگوں کی صحت کا انتظام کرنا. یہ پہلی والی کیٹیگری میں آتا ہے جان. بالکل. اس کو جان کو بچانے کی مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن ملک باہر سے حملہ کرے گا تو ہماری حکومت، ہمارا اسٹیٹ اس کے خلاف وہ لڑے گا. جان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بیماریوں سے بھی بچایا جائے، کیونکہ بیماریوں سے تو زیادہ جانوں کا نقصان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم لوگ باقی چیزوں سے دیکھیں تو. بے تحاشا، انبلیویبل. دیکھیں جو چیزیں نظر رہی ہیں ان پہ تو ایک دم سے توجہ چلی جاتی ہے، حکومت کی بھی چلی جاتی ہے، سارے لوگ، دہشت گردی کا زمانہ تھا جناب علی، سب کچھ الرٹ ہو گیا تھا.
لیکن وہ چیزیں اس لیے کہ وہ میڈیا میں بھی آ جاتی ہیں, لوگ اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیتے ہیں, اور حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ تھوڑے سے ہم خبروں میں آ جائیں کہ ہم نے یہ اقدامات اٹھائے, وہ اقدامات اٹھائے. لیکن یہ جو نیوٹریشن ڈیفیشنسیز کو روکنے کا, اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے تو آپ کے ہسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. آپ کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس وقت, اس کو ڈبل کر دیں والیوم میں, اس کو ٹرپل کر دیں, اس کو 4 5 6 10 گنا کر دیں, یہ آپ کی بیماریوں کا حل نہیں ہے. بالکل ایسے حل کیا ہے؟ جو سویلائزڈ ورلڈ ہیں وہاں پر ٹریٹمنٹ تو بہت بات کی بات ہے, پریونشن, پہلے بیماریوں کو آنے سے ہی روکو. ہمارے پریونشن تو یہاں پر یہ ہے کہ سارا لیکن ڈاکٹر زور صاحب ٹریٹمنٹ پہ ہے. بیماریوں کو آنے سے روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن اب اگر آ گئی ہیں تو ان کا علاج ممکن بنایا جا سکتا ہے. روکیں گے کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ روکو, کیسے روکا جائے؟ بیماریوں کو روکنا, دیکھیں ڈینگی کے مچھروں کو مارا جا رہا ہے نا, کیوں؟ اسی لیے کیونکہ کہ ہاں کہ جی لوگ بیمار نہ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. کووڈ کی ویکسینیشن ہو رہی ہے نا, بالکل تو اس لیے کہ لوگ بیمار نہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ تو کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ غیر اہم نہیں ہے. لیکن یہ جو نان کمیونیکیبل, جن کو ہم نیوٹریشنل ڈیزیزز کہتے ہیں, ان کا سپریڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر آپ اموات کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں تو کئی گنا زیادہ لوگ اس سے بیمار اور مرتے ہیں. آپ کے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں قطاروں میں, ایک اچھے اسپیشلسٹ کے پاس باری لینے کے لیے آپ کو پرچی کا انتظام کرنا پڑتا ہے, کسی سے ٹیلی فون کروانی پڑتی ہے, تب ہسپتال میں جا کے آپ کی باری آتی ہے. ان کیوں بیماریوں کی یہ وجہ سے موقع آ جائے کہ آپ کو اتنے اسپتالوں کے اوپر برڈن ہو؟ کیوں نہ ہو کہ آپ کے لوگوں کی نیوٹریشن اس حد تک بہتر بنا دی جائے کہ وہ بیماریوں کی جو پریویلنس ہے وہ کم ہو جائے. اور بالکل وہ ایسے. یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے, ہم باقی ساری دنیا میں دیکھتے ہیں. کیا یہ کہنا کہ قدرت کو یہ منظور ہے, تو قدرت کو تو یہ جب چیچک تھا ادھر, تو تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جناب علی چیچک وہ بیماری ہے کہ اگر اس دنیا میں نہ آئی تو مرنے کے بعد قبر میں اس کی لاش پہ چیچک کی بیماری آئے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بعد میں توہمات تھے. ویکسینیشن ہو گئی, چیچک ختم ہو گیا. آج ختم ہو گیا. چیچک آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح یہ تو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز کی وجہ سے آپ کی اتنی سپریڈ ہے, میں اب اس ٹاک میں بتا ہی نہیں جا سکتی. یہ بڑے بڑے لیکچر, لمبے لمبے ہمارے پورے دن کے سیشنز ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دراصل. بالکل. اب اس کا تدارک سٹیٹ کی ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی تھوڑا سا مجھے ٹیکنو پولیٹیکل جواب دینا پڑے گا کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کی پرائیورٹیز یہ نہیں ہے کہ ریئل ویلفیئر ہو, ان کی پرائیورٹیز یہ ہیں کہ نظر آنے والی ویلفیئر ہو, تاکہ اگلے الیکشن کے لیے وہ تیاری بھی کر سکیں. اور یہ میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, رولنگ ایلیٹ ہر گورنمنٹ میں موجود ہے. اور یہ رائٹ سیٹ 1965 یہی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں یہی فریاد کر رہے ہیں, یہی چیز وہ بتا رہے ہیں, اور کوئی ان کی سننے کے لیے. ہاں آپ کچھ تھوڑی سی گزشتہ چند سالوں سے کچھ وہ ایکٹیویٹی ہے, کچھ فورٹیفیکیشن کے بارے میں, کچھ واش کے بارے میں, کچھ دوسری سینٹ وہ کچھ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہے, لیکن جو بفٹنگ میئرز ہیں, جتنا ہمارا مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز کے وجہ سے جو بیماریاں اور جن کا اتنا ان کا سپریڈ ہے, ان کے مطابق اقدامات اب بھی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ ہمارا بلینز آف ڈالر میں, ہمارا صرف جو ہیلتھ کیئر کا خرچہ اور وہ تھوڑے سے وہ ڈالیں تو وہ بلینز آف ڈالر میں ہمارا یہ خرچہ اس پہ چلا جاتا ہے, جس کو روکنے کے لیے آپ کو بہت تھوڑا سا خرچہ کر لیں گے فورٹیفیکیشن میں اور فوڈ کی امپرومنٹ میں, تو آپ کو بہت اچھے نتائج مل جائیں گے. یہ فورٹیفیکیشن کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ فورٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہے کیا اور وہ کتنا ضروری ہے. اگر فورٹیفیکیشن کا پروسیس کیا جاتا ہے خوراک پہ, جو ہمارے فوڈ ہیں ان کے اوپر, تو کیا ان کی جو اپنی نیوٹریشن ویلیو ہے اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں آتا؟ فورٹیفیکیشن کے بارے میں ہمارے پاس اچھی مثالیں بھی
پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور باہر جن ممالک میں یہ کامیاب پروگرام چلے ہیں وہاں بھی ہمارے پاس لرننگ کے لیے لیسنز موجود ہیں۔ جی ان میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پہلے ایجادات کریں گے تو پھر ان کو لوگوں کے استعمال میں لائیں گے۔ ہاں آلریڈی اسٹیبلش ٹیکنالوجیز ہیں۔ آیوڈین، نمک میں آیوڈین ملانا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک چھوٹے سے کرشر کے جو عام چکی سے وہ گرائنڈ کر رہا ہوتا ہے، وہاں ایک ڈراپ بائی ڈراپ پوٹاشیم آیوڈیٹ کا وہ سولوشن گرتا ہے، اس میں مکس ہوتا ہے، لوگوں تک کہ خوراک میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کو گھی میں ملانے کا کون سا کوئی لمبا چوڑا ہوتا ہے؟ بہت آسان سی ٹیکنالوجی ہے جس کو بڑے آرام سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور مانیٹر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آٹے میں آپ کے 4 مائکرو نیوٹرینٹ ڈالے جاتے ہیں، آئرن ہے، فولک ایسڈ ہے، زنک ہے اور وائٹامن B12 ہے۔ اچھا وہ کوئی لمبی چوڑی ٹیکنالوجی نو، وہاں کا جو ملر، فلور مل میں ایک شخص ہوتا ہے جس کو ملر کہتے ہیں، جو اس پورے مل کو آپریٹ کرتا ہے، اگر وہ میٹرک پاس بھی نہ ہونا تو وہ بھی فورٹیفیکیشن کا یہ پروسیس ہم اس کو تھوڑی سی ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، وہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پالیسی ٹیبل کے اوپر ول موجود ہو۔ اگر پالیسی لیول پہ، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پالیسی ٹیبل پر کی گئی چھوٹی سی غلطی جب پاپولیشن میں جاتی ہے تو وہ ہزاروں گنا ایمپلیفائی ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت پھر لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے، غلطی پالیسی میکرز نے کی ہوتی ہے۔ تو اگر پولیٹیکل ول موجود ہے، پالیسی ٹیبل پر ول موجود ہے اور اس کے ایک سسٹینیبل طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور ہمارے پاس وائٹامن اے اور ڈی کے فارٹیفیکیشن جو آئل اور گھی میں ہوئی ہے گزشتہ 3 سالوں میں، اور اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں۔ 41% وائٹامن اے ڈیفیشنسی 27% پہ آ گئی ہے 3 سالوں کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو ممکن ہیں اور ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سب کچھ ممکن ہے اور ان کی کاسٹ اتنی کم ہے کہ اس کو وہ کاسٹ کنزیومر کو اگر ٹرانسفر، آج آٹے کی قیمت 100 روپے ہے تو کل 120 ہوتی ہے، اگلے دن 150 ہوتی ہے، وہ تو صرف ایک کمرشل ٹیکٹکس ہیں۔ اور اگر ان کے 2 پیسے یا 5 پیسے یا 50 پیسے فورٹیفیکیشن پہ خرچہ آتا ہے تو پھر وہ مہنگا ہو جاتا ہے، جو کہ ایکچولی ہیلتھ گیونگ فیکٹر ہے، کوئی فائنانشل ٹیکٹک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم ذہنی طور سے تیار ہو جائیں، اس کو سسٹینیبل بنیادوں پہ اس کی کیپیسٹی ڈیولپ کی جائے، عوام اپنا ہر کیڈر میں، انڈسٹری کے بھی، گورنمنٹ ریگولیٹری ادارے جو ہیں ان کے اندر بھی، گورنمنٹ کے پولیٹیکل جو فورم ہیں وہاں بھی جا کے ایک مرتبہ ان کی اویئرنیس وہ ہو جائے، اور عام عوام کو بھی اس کی اویئرنیس دی جائے کہ یہ جو فورٹیفائڈ خوراک ہے یہ نہ اس کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے، نہ اس کے کوئی رنگ چینج ہوتا ہے، آرگینولیپٹیکلی یعنی سینسری جو اس کی کوالٹیز ہیں، وہ ذائقہ وغیرہ وہ بھی کوئی چینج نہیں ہوتا، اور اس کے باوجود وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہتر غذائیت دے جاتی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم لوگ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں اب مطلب وہی یہ والی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں اکثر ایسی چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ فورٹیفائڈ وہ ہیں بھی نہیں، لیکن ان کے اوپر ٹیگز جو ہیں وہ فورٹیفائڈ کے لگ جاتے ہیں، تو ایک عام آدمی کو تو شاید یہ لگ رہا ہے کہ فورٹیفائڈ ہے اور وہ شاید اس کو قیمت بھی فورٹیفائڈ کی مل رہی ہے، لیکن وہ در حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ٹیگز لگائے ہیں یا انہوں نے فورٹیفائڈ بنایا ہے یا نہیں۔ This is where the state has to play its role. چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو پتہ لگے گا۔ ریگولیشن ہی ہے نا اسٹیٹ کا رول، اور ہے کیا؟ ریگولیشن ہی ہے۔ ہاں، ریگولیشن کس چیز کا؟ خوراک اچھی ہو، خوراک میں فورٹیفیکیشن کو مینڈیٹری کیا جائے اور فورٹیفیکیشن کے لیمٹس ڈیفائن کر دیا جائے، اور پھر ان کو مانیٹر کیا جائے، اور جو ان کو آبزرو نہ کریں تو ان کو پھر تھوڑی بہت پینلائزیشن کی جائے۔ بالکل 2 4 5 لوگوں کے پینلائزیشن ہوگی تو آگے پھر کبھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات، اور میں نے یہ دیکھا ہے، یہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، جب ہم ان کو تھوڑے سے یہ ان کے فوائد اور یہ اس کے ثمرات ان کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انڈسٹری والے کہتے ہیں یار یہ تو کچھ خرچہ نہیں ہے،
ہم یہ اپنی طرف سے وہ کر دیں گے. لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ سارا خرچہ ان کے اوپر ڈال دیں. بے شک اس کو کنزیومر پہ آہستہ آہستہ شفٹ کر دیں, لیکن وہ اتنا خرچہ نہیں ہے. اگر آپ کے 20 کلو کے آٹے کے تھیلے کے اوپر 2 روپے یا 5 روپے کا فرٹیفیکیشن کا خرچہ آتا ہے, جس کے صحت کے فوائد انبلیویبلی ہائی ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی قیمت تو نہیں ہے. نہیں, ظاہر تو ہے کہ ایک تو اسٹیٹ کا ریگولیٹری فنکشن ہے, جی جی دوسرا کیپیسٹی بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے, ملرز کو, لیبارٹریز کو, جو مانیٹرنگ کے لوگ ہیں, ان سب کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, اور پھر سسٹینیبل بنیادوں پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ فوٹو سیشنز ہو جائیں, تصویریں ہو جائیں, اور آگے بالکل. پھر اس کی میں مانیٹرنگ نہ یہ کی کہنے جائے. لگی تھی ڈاکٹر صاحب کہ چیزیں آ تو جاتی ہیں لیکن پھر وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی نا, سسٹین نہیں کر پاتی چیزیں جو ہیں, کیونکہ وہ ہاں, اسی لیے شاید کیونکہ کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں ہے. اگر مانیٹر نہیں ہوگا تو exactly. سسٹینیبلٹی کیسے آئے گی؟ سسٹینیبلٹی چاہے اس کی قیمت دیکھیں. ایک میں آپ کو مثال دے دوں, یہ نمک کی فورٹیفیکیشن جس میں ہم پوٹاشیم آیوڈیٹ ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ وہ اس میں ڈالے 50 مائکرو گرامز پر گرام, جی 1 کلو گرام میں 50 ملی گرام سمجھے. جی وہ اتنی کم قیمت ہے کہ 800 گرام کا جو پاؤچ ہوتا ہے اس میں نمک کی قیمت, ایکچوئل نمک کی قیمت 2 سے 2.5 روپے سے بھی کم ہے. اور اس کے اچھا, اوپر ہمارے انڈسٹریلسٹ حضرات تصویریں ڈال دیتے ہیں, وہ ہانڈی والی آیوڈائز نمک والی, اور اس کو پھر 30 روپے اور 40 روپے کا پاؤچ بیچتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر گورنمنٹ کا ریگولیٹری فنکشن ہو, چلو نمک تو بہت تھوڑا لگتا ہے تو لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا, ورنہ نمک کی اتنی قیمت تو نہیں ہے. چلو ریفائنڈ نمک ہو 20 روپے کا ہو جائے, یہ تو نہیں ہے نا کہ انکنٹرولڈ پرائسز ہو جائیں. دوسری طرف اس کی کوالٹی کو مانیٹر کرنا, اور اب اچھے ادارے الحمدللہ سارے صوبوں میں فوڈ اتھارٹیز بن گئی ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی تقریباً کچھ کی ہو رہی ہے, کچھ کی ہو گئی ہے. ان کو فوڈ فورٹیفیکیشن کے اوپر اویئرنیس اور لیبارٹری ٹریننگز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. یہ اگر ہو جائے اور پھر ان کے اوپر یہ تھوڑا سا ایک کنٹینیوس پروسیس کے ایک میکینزم ڈیولپ کر لیا جائے کہ یہ ہمارا پروسیس فورٹیفیکیشن کا پروسیس آؤٹ آف کنٹرول نہ چلا جائے, لو بھی نہ چلا جائے, ہائی بھی نہ چلا جائے. تو اس کے آپ کو بہت تھوڑے عرصے میں, جس طرح وائٹامن اے کے سلسلے میں آپ کو 3 سال میں نتائج مل گئے, تو باقی وائٹامن چیزوں اے کے بھی نظر آ ڈیفیشنسی کے سکتے جو ہیں. کیسز ہیں 41% سے اگر 27% پہ آ گئے, تو اٹ از سم تھنگ جو کہ بہت تھوڑے عرصے میں یہ پورے پاپولیشن میں یہ بہت بڑی سکسیس ہے. کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت اگر آسان سے, اتنا واضح فرق نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے, اور بہت اچھا میکینزم اس کے لیے موجود ہے. ڈاکومنٹڈ میکینزمز موجود ہیں. تھوڑی بہت لوکل ماڈیفیکیشن ہو سکتی ہیں, لیکن یہ کوئی اتنا انڈویبل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کو ہم کر نہ سکیں, نہ کر سکتے ہوں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ فورٹیفیکیشن کا ہے پروسیس جس طرح سے بھی ہوتا ہے, لیکن ان سب کی وجہ سے جو بیماریاں آپ نے ذکر کیا, ان سب بیماریوں کو پھر اگر ٹریٹ کیا جائے تو وہ کس حد تک ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی میں اسٹنٹنگ ہے, کوئی ویسٹڈ ہے, کوئی بچہ یا اس طرح سے, تو ان کو کس طرح ہم لوگ ٹریٹ کریں گے تاکہ وہ ختم ہو جائے ان کی بیماری, یا پھر وہ لانگ لاسٹنگ نہ ہو, جب وہ بڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت تک وہ ان کے لیے نہ چلے ان کے ساتھ؟ یہ سوال بہت اہم ہے. اگر ہم اتنی بڑی بہت ساری ایفرٹس کر لیں, بالکل, اور 8 سے 10 سال بعد ہمیں پتہ چلے کہ وہ خواہ وائٹامن اے کے پریمکس بھی اس میں ڈالتے رہے, آٹے میں بھی پریمکس ڈالتے رہے, اور ہمارے بچوں کا تو کوئی بھلا نہ ہوا, بالکل ایسا ہی کوئی ہے. امپرومنٹ نظر نہیں آئی, تو یہ کیا ہم نے کوئی بہتری کی یا ہم نے اپنے لوگوں کو خراب کیا فائنانشلی؟ اور صحت والی خرابی ہو نہ ہو, فائنانشلی تو پھر کم از کم خرچہ آئے گا. تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ جس کو رائٹ ان دا بگننگ پوچھا جائے, رادر دین کہ 10 سال بعد ہم پوچھیں کہ جی اس کو تو فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس کے جواب کے کئی حصے ہیں. کچھ تو مثالیں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں, جی بتائیے گا. کچھ 1-2 مثالیں ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود ہیں, اور کچھ آپ کے جو مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی کے جو
جو ڈیٹا ہمارے پاس مختلف سرویز کے نتیجے میں آیا ہے، ہم ہمیں کون کون سا مائکرو نیوٹرینٹ روزانہ کی بنیاد پر کتنا کتنا چاہیے، یہ تو اسٹیبلشڈ کوانٹیٹیز ہیں. ہم اگر آپ پاپولیشن میں 3-4% لوگوں کا ایٹ رینڈم، اور اس کے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سروے کر لیں، دیکھیں لوگوں میں کیا ٹرینڈ جا رہا ہے، کون کون سا مائکرو نیوٹرینٹ صحیح مقدار میں مل رہا ہے، کون کون سا مائکرو نیوٹرینٹ صحیح مقدار میں نہیں مل نہیں رہا، مل رہا. تو اسے آپ کو یہ اندازہ تو ایک دیکھیں گاڑی میں جو انڈیکیٹر ہوتا ہے، انڈیکیٹر لائٹ، وہ آپ کو صرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گاڑی نے رائٹ سائڈ پہ مڑنا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ. اسی طرح یہ انڈیکیشن ہمیں سرویز میں آرام سے مل جاتا ہے اچھا کہ کون کون سا مائکرو نیوٹرینٹ کم ہے اور اس کے کیا کیا اثرات ہیں، وہ تو معلوم چیزیں ہیں ٹھیک ہے. ہمارے لیکن پاس. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ یہ ڈیٹا اوپر کلیکشن والا کام بھی تو پراپر طریقے سے نہیں کیا جاتا نا، مطلب یہاں پہ بھی تو پھر ہم لوگ یا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی تو ہم لوگ مسائل کا شکار ہیں. یہ تھا ایک زمانہ تھا، لیکن کچھ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کچھ امپرومنٹ آئی ہے، کچھ ہماری انالیٹیکل فیسلٹیز بڑھی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ تھوڑا سا اس کے نالج کا لیول ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے، کچھ ہماری جو سائنٹیفک اور اکیڈمیا کمیونٹی ہے ان لوگوں نے ان پرابلمس کو اب سمجھ لیا ہے. اچھا. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سالٹ آیوڈائزیشن، یہ ہمارے بالائی علاقوں میں کہتے تھے وہ آیوڈین ڈیفیشنسی بہت زیادہ تھی، ہم اور اس کے نتیجے میں بڑا مشہور تھا وہاں پر وہ چھوٹے قد کے جو لوگ، اور ایوری ہیئر اینڈ دیئر آپ کو وہ ملتے تھے، ہم اور وہاں کے مقامی لوگ ان کو بزرگ کہتے تھے. ہم یہ کیا تھی؟ یہ صرف سالٹ آیوڈائزیشن کی آیوڈین ڈیفیشنسی تو تھی. مطلب وہ سالٹ لوگ آیوڈائزیشن ہو گئی. تو کہنے کا آج مقصد یہ ہے وہ کہ ان کو بزرگ پتہ کہاں ہی ہیں؟ نہیں تھا کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہ بزرگ کہاں ہیں؟ کوئی اب وہ اس قسم کے سٹنٹڈ وہ آپ کو ادھر نہیں ملتے. سمپلی فار دا ویری سمپل ریزن کہ آیوڈین میں، نمک میں ان کے آیوڈین ملنا 50 شروع کر دیا گیا. پی پی ایم آیوڈین ملا دیا گیا اور ان کو کچھ عرصے تک کھلا ہم دیا گیا. تو یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی ہو. دنیا میں بے تحاشا ممالک، جس ملک کا نام لیں، جہاں بھی کچھ تھوڑا سا سویلائزڈ وہ ہے، تو وہاں آپ کو فورٹیفیکیشن اور ان کی اپنی نیڈز کے مطابق مائکرو نیوٹرینٹ کی تو وہ فورٹیفیکیشن کر رہے ہیں. ہم اس کو اپنی نیڈ کے مطابق ٹیلر میڈ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں کیلشیم ڈالا جا رہا ہے آٹے میں تو ہم بھی کیلشیم ڈالنا شروع کر دیں، یا فلاں جگہ پر ایلیمنٹل آئرن 60 پی پی ایم ڈالا جا رہا ہے تو ہم بھی وہ ڈالنا شروع کر دیں. ہمیں تو کیوں پہلے جی؟ یہ یہ تو دیکھنا امریکہ ہوگا کی کہ ہم لوگوں کے مسائل کیا ہیں، پھر وہ چیز ڈالی جائے گی اس کے مطابق. بالکل. اور یہ ٹیلر میک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان سا، بہت انڈرسٹینڈ کر کے بڑے آرام سے یہ اس کی ریکمنڈیشنز لیکن بس وہ تیار کی جا سکتی ہیں. شاید بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کی طرف، اس سیکٹر کی طرف تھوڑا دھیان زیادہ دینا پڑے گا. ہماری جو حکومت ہے اس کو اس فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف اور فوڈ سیکٹر کی طرف اور نیوٹریشن کی طرف ذرا زیادہ دھیان دینا پڑے گا تاکہ یہ مسائل حل ہو سکیں. یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ جب پالیسی لیول پر ہمارے پرائیارٹیز ریئل ویلفیئر کی طرف چلا جائے نا، ایک ہوتی ہے ویزیبل ویلفیئر کہ ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، بڑی نظر بڑی آنے والی چیزیں. عمارتیں بنا دی اور ان پہ اپنے نام کی تختیاں لگا دی، اور ایک ہوتی ہے ریئل ویلفیئر آف دا پیپل. اور ریئل ویلفیئر یہ ہے کہ آپ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ یہ جو بیماریاں، یہ جو سٹنٹنگ، یہ جو ویسٹنگ، یہ جو انیمیا، یہ جو لو برتھ ویٹ، یہ جو پاکستان ٹاپ پہ ہے اس وقت، ان بچوں کی تعداد میں دنیا میں ٹاپ پہ ہے جو اپنے 5 سال پورے کرنے سے پہلے مر جاتے ہیں. بالکل ایسے میں یہی کہنے والی تھی کہ پاکستان ٹاپ پہ ہے. بالکل میں یہی کہنے والی تھی کہ ہم لوگ تو ہم لوگوں کا تو یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ 5 سال کی عمر سے پہلے اتنے سارے بچے ہیں جو جن کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں صرف ان چیزوں کی وجہ سے، صرف ان 2-4 چیزوں کی وجہ سے. اور اس کی بہت، یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہم ایٹمی پاور ہیں، آپ نیپال سے بھی پیچھے ہیں، آپ سری لنکا، بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں، اور کل کو بس ایک افغانستان شاید رہ گیا، کل کو افغانستان سے بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ سمپلی بیکاز ہاں
کہ ہماری پالیسی ٹیبل پہ وہ باتیں نہیں ہوتی جن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میرا نام کیسے آئے گا, اگلے الیکشن کیسے جیتوں گا, کوئی ویزیبل ایسی وہ ویلفیئر کام کر جاؤں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں میرے نام کا. اپنے بت مت بنواؤ یار. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر کل کو اللہ کے میں سامنے پھر یہ پیش سوال ہونا ہے. کروں گی کہ کب تک ہم لوگ ان سب چیزوں کا کنفیشن کرتے رہیں گے؟ ہم لوگ کب تک ان سب چیزوں کو یہ کہتے رہیں گے ہاں ہم لوگ یہاں پہ ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں؟ حل بھی تو کرنے ہیں نا, مسائل حل بھی تو کرنے ہیں. مسائل حل کی طرف حل آتے بھی ہیں, ذرا کرنے آپ ہوں گے. بتائیے گا حل کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ہم اور یہ دیکھیں جی, یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, کسی ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے, بالکل اور ٹھیک ہے, یہ کسی ایک کلاس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک بالکل نیشنل رسپانسبلٹی ہے جسے ہم سب کو پہلے تو اس کا احساس کرنا ہے, ہاں, اور اس کے بعد اس کے مطابق ایک پلان کر کے, پلاننگ کے مطابق ایک اسٹریٹجی بنانی ہے, پالیسی بنانی ہے, پلانز بنانے ہیں, پروگرامز بنانے ہیں, اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ کوئی انڈویبل چیز نہیں ہے, بڑے آرام سے ہو سکتا ہے الحمدللہ. مطلب یہ ایٹمی, میں ایک ملائیشین کولیگ سے ملا تو میں نے انہیں کہا آپ لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے, آپ لوگوں نے بڑی ترقی کر لی ہے. تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب ہم باقی چیزوں میں آگے نکل گئے ہیں, لیکن جو آپ نے کیا وہ اسلامی دنیا میں اور کسی نے نہیں کیا. تو اگر آپ لوگ یہ کر سکتے ہو تو باقی چیزوں میں ترقی آپ کے چند سال کی بات ہے. تو میں مطلب یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف اس کا احساس ضروری ہے, ہاں, کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اس ذمہ داری کا احساس کہ کوئی یہ صرف ناممکن. ہماری حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم پوری سب کی نیشن کی ذمہ داری. داری ہے, تو پوری نیشن میں تو ایک عام آدمی بھی آتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. بالکل ایسا ہی ہے. جب تک عام اویئرنیس نہ ہو خدا خوراک کے بارے میں, تو وہ تو پھر اپنی خوراک کے سلیکشن میں ہی وہ بیچارہ کیا کرے گا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. بس یہی ہے کہ یہ ایک ٹاپک تو ایسے ہیں جیسے ان کے بارے میں ہم جتنی بات کریں, جتنا وقت ملے اتنا کم ہوتا ہے. لیکن ناظرین, ظاہر ہے ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کی سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب لوگ اس میں اپنا رول پلے کریں گے تو ہی ہم لوگ کسی اینڈ رزلٹ پہ پہنچیں گے. صرف ہم لوگ حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے, صرف ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے. کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں, ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دے کے آگے بڑھنا ہے, تب ہی ان چیزوں کے حل نکلیں گے. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہیں, یہ جو اسٹنٹنگ ہے, ویسٹنگ ہے, اس کی وجہ سے کتنے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, یہ ہم لوگوں کو لیٹر آن پتہ لگتی ہیں چیزیں. لیکن یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں, ایسے مسائل نہیں ہیں جن کو حل نہیں کیا جا سکتا. حل کیا جا سکتا ہے بالکل. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وائٹامن اے کی کمی پوری کرنے کی وجہ سے ایک بڑا واضح فرق دکھائی دیا ہم لوگوں کو بیماریوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں, سب چیزوں کے جو ہیں وہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اگر رول پلے نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ جہاں ہیں وہیں رہ جائیں گے, بلکہ بیماریاں جو ہیں وہ اور زیادہ ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی بجائے اس کے کہ وہ کم ہوتی دکھائی دیں. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام میں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.